Ji Uncle, Bismillahirrahmanirrahim. This is Uncle today our second study class for हमारी second आज ये study class है जी in the advanced course जी. So आप बिस्मिल्लाह करें. अस्सलाम वालेकुम जी. ये असल में एडवांस कोर्स नहीं है, ये बुनियादी तौर पर हम इसको चलो एडवांस कोर्स ही कह देते हैं अपने एतबार से, लेकिन असल में ये बुनियादी कोर्स है, बेसिक कोर्स है जो एक मुसलमान को, एक मुसलमान मर्द हो या एक मुसलमान औरत हो, उसको अपने दीन को खुद जानना चाहिए, उसे अपना दीन खुद पता होना चाहिए. क्यों कि हमारा सबका कलेक्टिव अकीदा है कि मरने के बाद जब हम पहली हमारी पूछ गीछ होगी वो होगी कब्र में. जो ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत को कब्र में डाल कर दफना के अभी लोग जो है उनके पाँव के कदमों की आवाज मैयत सुन रहा होता है. ये लफ्ज याद रखें कि हुजूर ने अपने इस हदीस मुबारका में, ये बड़ी मुस्तनद हदीस है, फरमाया कि अभी वो उन लोगों के जो लोग उस पर मट्टी डालकर और जा रहे होते हैं वापस अपने अपने घरों को लौट रहे हो, तो उनके लौटने के कदमों की आवाज अभी सुन रहा होता है. तो जो दो फरिश्ते उसके पास आ जाते हैं और उससे जो सवाल उसको हदीस शरीफ में लफ्ज है कि उसको बैठाते हैं, और जब उसको बैठाते हैं तो उससे बिठाकर ये सवाल पूछते हैं, मन रब्बू का. पहला सवाल उससे ये पूछते हैं, मन रब्बू का, दुनिया में तू रह के आया, गुजारा करके आया जितना 20, 25, 80 साल, 100 साल, तो इस जिंदगी में तुझने अपना रब किसे समझा, रबूबियत के लिए किसको तूने मुंतखब किया था. रब का माना होता है परवरिश करने वाला, पालने वाला, हर जरूरतमंद की हर जरूरत को जानने वाला और उसको पूरा कर सकने की कैपेबिलिटी, सलाहियत रखने वाला. तो दुनिया में रहते हुए तूने अपनी रोजी रोटी, अपनी नॉरिशमेंट, परवरिश करने वाला, तू परवरिश के लिए क्या समझता था, कौन है जो ये तुम्हारा कर रहा है. तो वो दुनिया में रहते हुए उसने फिर जिसको प्रायोरिटी में रखा हुआ होगा, जिसने जिसको समझा होगा कि मेरी रोजी रोटी का जिम्मेदार ये है और मेरी तमाम हाजतों का ये ही इससे मैंने लेता हूँ और इसी से मांगता हूँ. दुनिया में अगर वो उसने किसी पत्थर से मांगा होगा तो वो पत्थर ही उसको जवाब देना होगा कि मैं तो फलाने को समझता था. अगर किसी सनम की वो परस्तश करता रहा और सनम को समझता रहा कि वो उसकी परवरिश का जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, और वो उसको रोजी रोटी वो देता है या वो उसकी रिज्क में इजाफा करता है या कम करता है या उसको देता है या नहीं देता है, उसका वो उसे जिम्मेदार समझता है, तो फिर उसके बारे में वो सोच रहा होगा. लेकिन दुनिया में जिसने अपने अल्लाह को ये जाना होगा कि वही मेरा रब है, वही मेरा पालने वाला है, वही मेरी परवरिश करने वाला है, वही मेरी सब हाजतों को जानने वाला, और उसी से मैंने अपनी हाजतें तलब करनी है. ये जो है सूरह फातिहा में यहाँ पढ़ाया सिखाया जाता है दुनिया में रहते हुए उसे अल्लाह के कलाम से कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मदद उसी से मांगते हैं, मदद देने के लायक ही वही है, मदद दे ही वही सकता है. बाकी कोई जो है ना वो एक होती है, इसमें आगे तो तफसील उलमा बयान लिखते हैं. भाई एक मदद होती है ज़ाहरी असबाब में, जैसे आप एक कारपेंटर की मदद लेते हैं, एक इलेक्ट्रिशियन की मदद लेते हैं, एक डॉक्टर की मदद लेते हैं दवा के मामले में, तो ये इस्तिमदाद, ये जो मदद है ये तो लोकल है. लेकिन इस सारी में
جو اصل جو پیچھے کہانی ہے، یعنی جو اصل جب آپ کو کہیں تکلیف پہنچتی ہے، گزنج پہنچتا ہے، دکھ پہنچتا ہے، تو آپ کس کے پاس جان کر روتے ہیں؟ کس کے در پر جا کر اپنا سوال سوال اٹھاتے ہیں، یا اپنے دامن کو کس کے سامنے جا کر کھڑا ہو کے اس سے اپنے دامن میں مدد کی درخواست کرتے ہیں؟ تو وہ ربوبیت ہے، وہ صرف اللہ کو زیب دیتا ہے، صرف اللہ. تو اس کو آپ جواب دے دیں گے. من ربو، جب سوال ہوگا من ربو کا، تو جو مومن ہوگا جس نے دنیا میں اپنے رب کو ربوبیت کے حوالے سے، اس کی صفت ربوبیت کے حوالے سے اس پر ایمان لایا ہوگا، اور اس کے دل میں اللہ کی عظمت کا اندازہ ہوگا، تو وہ کہے گا ربی اللہ، ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے. پھر اس کا ماں نبیوں کا، پھر اس سے سوال ہوگا کہ اچھا تو یہ بتا کہ دنیا میں تو نے رہنمائی کس سے حاصل کی؟ وہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا انکا لتہدی الی صراط مستقیم، یہ ذمہ داری اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اور آخرت کے اس دور کے لوگوں کے لیے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے کسے نبوت دی، کس کی نبوت کی ہمیں نوید سنائی، اور کس کی نبوت کا ہمیں غلام بنایا، اور کس کی نبوت کے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تابع داری کا حکم دیا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو جتنی قومیں گزری، انہیں اپنے اپنے نبی کا بتانا ہوگا کہ فلاں نبی کو میں نے اطاعت کی، اور اس نبی کی میں نے جو شریعت تھی اس کو میں نے فالو کیا، تو وہ بھی اس کا جواب اس کا ہوگا. لیکن ہمارا اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو لوگ ہوں گے، تو وہ ان سے جب نبوت کا سوال ہوگا، تو ان سے یہی جواب جو کریکٹ مطلوب ہوگا وہ ہے کہ وہ کہے گا محمد الرسول اللہ، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا تھا. تو من ربو کا، مادینوں کا، پھر نا ساری میں تھوڑا بھول گیا. دوسرا سوال ہوگا مادینوں کا، جس کی وجہ سے میں نے اس حدیث کو شروع کیا. مادینوں کا، دنیا میں رہتے ہوئے تو نے اپنی زندگی کو گزارنے کا کیا لائے عمل، طریقہ کار کہاں سے لیا تھا، کس سے سیکھا تھا؟ کیا معاشرے میں وہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تھے تو کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے باپ دادوں کو بلا دیں جنہوں نے ہمیں جو سکھایا، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، بس ہم تو وہی کریں گے، ہم اس سے آگے نہیں جائیں گے، نہ اس سے پیچھے جائیں گے، نہ اس سے آگے. جو ہمیں معاشرے نے سکھایا وہی ہم کریں گے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کریں گے. نہ ہم عقائد کے اعتبار سے تبدیل کریں گے اپنے آپ کو، نہ اعمال کے اعتبار سے اپنے آپ کو تبدیل کریں گے. تو یہاں پر یہ سوال ہوگا ما دینوں کا. دین نام ہے کمپلیٹ کوڈ آف لائف کا، کمپلیٹ نظام زندگی کا. دین یاد رکھیں صرف جو ہے نا وہ صرف ریلیجن نہیں ہے. اسلام جو ہے یہ دین ہے، یاد رکھیں. It is a complete ideology, it is a complete لائف سٹائل. ایک زندہ رہنے کا، اس دنیا میں زندگی گزارنے کا پورا ایک مربوط نظام ہے، کوآرڈینیٹڈ ایک سسٹم ہے. اس کو اڈاپٹ کرنا یہ ہمیں ضروری ہے. اس کے اندر ریلیجن ایک سیکشن ہے، لیکن باقی ساری زندگی پر یہ محیط ہے، یعنی پوری زندگی کو کور کرتا ہے اسلام. تو بندہ کہے گا آگے سے دینی الاسلام، میرا دین تو اسلام تھا. تو میں یہ بات اس لیے یہ ایڈ کر دی ایکسٹرا کہ دینی الاسلام سے مراد یہ تھا کہ وہاں چونکہ جواب میں نے دینا ہے، آپ نے دینا ہے، ہر بندے نے دینا ہے. تو وہاں تو یہ نہیں ہوگا ٹھہر جائے میں ذرا فلانے بندے سے پوچھا ہوں، یا مجھے وہ فلانے بندے سے کنٹیکٹ کریں وہ بتا دے گا میری جگہ کہ میرا دین کیا تھا. دنیا میں تو ہم کہتے ہیں ٹھہرو جی مولوی صاحب سے پوچھیں گے، وہ پیر صاحب سے پوچھیں گے. تو وہاں مولوی صاحب اور پیر صاحب سے سوال نہیں ہو رہے ہوں گے، ان سے اپنے سوال ہوں گے. مجھ سے اور آپ سے سوال ہوگا جو اس کا جواب مجھے دینا ہے. تو آج دنیا میں کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی سائنٹسٹ ہے، کوئی لائر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی کچھ ہے. یہ تو روٹی کمانے، روزی روٹی کمانے کے لیے علوم ہے جو ہم نے حاصل کیا.
ساری زندگی انہی کی چھتری میں بیٹھ کر اپنے آپ کو صاحب علم سمجھ لینا یہ حماقت ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ علوم صرف پروفیشن ہے آپ کا۔ جیسے ایک کارپینٹر نے اپنی لکڑی کے کام کو سیکھا، ایک الیکٹریشین نے بجلی کی تاروں کو جوڑنے سوڑنے کا کام سیکھا، اس لیے اس سے وہ پیسے کماتا ہے، روٹی کماتا ہے، اس سے وہ اپنا پیٹ بھرتا ہے اور زندگی گزارتا ہے۔ لیکن علم اس کا نام نہیں ہے۔ آپ اسے ان پڑھ کہتے ہیں۔ کیوں ان پڑھ کہتے ہیں؟ کہ یہ تو نے جو کارپینٹری سیکھی، یہ جو تو نے الیکٹریشین بنا، یہ جو الیکٹرانکس کا کام تم نے سیکھا، یہ تو روٹی روزی کو کمانے کا ذریعہ تھا۔ اصل جو علوم تھے وہ بتا تجھے کیا، تجھے کوئی صاحب علم بندہ ہے، کوئی باقی دنیا کے علوم کو بھی تو جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ تو اگر وہ باقی دنیا کے علوم نہ جانتا ہو تو آپ اسے جاہل کہتے ہیں یا الٹریٹ پرسن کہتے ہیں یا اسے کم لکھا پڑھو میں شمار کرتے ہیں۔ لیکن تعلیم یافتہ اس کو گنتے ہیں جو جنرل سارے علوم سے واقف ہوتا ہے، جو اعلیٰ تعلیم جس نے پائی ہوتی ہے اسے صاحب علم کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے یہاں جب اس لائن کو کراس کر کے دنیا سے چلے جائیں گے تو وہاں جا کر جو سوال ہوگا وہ اس پروفیشن کا نہیں، انجینئرنگ کا کوئی سوال نہیں ہوگا، میڈیکل کا کوئی سوال نہیں ہوگا۔ جو آج ساری زندگی صبح و شام اپنی میڈیکل میں سر دے کر گھسے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی ایجوکیشن میں، اس میں یاد رکھیں کہ وہاں اس علم کے علاوہ کسی اور اس علم کی تو بات ہی کوئی نہیں ہوگی۔ وہاں جب یہ سارا آپ اپنا سارا علم لے کر وہاں جائیں گے اور اس پر سوال ہی کوئی نہیں ہوگا اس میں سے، تو آپ کو اس وقت پریشانی ہوگی کہ ہمیں وہ سوال بھی یاد کر لینے چاہیے تھے۔ اللہ نے ہمیں انٹلیکچوئل بنایا تھا، ہم نے میڈیکل کی ایجوکیشن حاصل کی، ہم نے میرٹ پایا، ہم نے انجینئرنگ میں گئے، ہم اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوئے، تو ہم نے اس علم کو کیوں نہ پایا جو اس وقت ہمیں کام آنا ہے، جہاں کوئی بندہ ہمارے پاس نہیں مدد کے لیے۔ اور اس قبر کی اندھیری رات میں اللہ جب سوال اللہ کی طرف سے ہوں گے سوال، تو مان ربوں کا، ماں دینوں کا، ماں نبیوں کا، یہ تین اہم سوال ہیں۔ تو ان تین اہم سوالوں کو، ماں دینوں کا جب سوال ہونا ہے تو میں نے اپنے دین کو خود ڈیفائن کرنا ہے وہاں پہ۔ تو مجھے اپنا دین جو ہے وہ خود پتہ ہونا چاہیے۔ یہ میری ساری اس گفتگو کا مقصد یہ ہے۔ کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی بڑا ہے، وہ جان لے یہ بات کہ اس کو مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اس پر موت نے آنا ہے، وہ گھڑی آ جائے گی۔ اور جب قبر میں جانا ہے تو جو سوال ہونے ہیں وہ یہ سوال ہونے ہیں، اور مجھے اپنا دین خود ایکسپلین کرنا ہے، بتانا ہے۔ تو مجھے اپنے دین کا خود پتہ ہونا چاہیے۔ باقی جو علوم ہے وہ زندگی کے علوم ہے، وہ حاصل کریں، کس نے منع کیا اس کو؟ جتنی مرضی علوم کی انتہا تک آپ جائیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی لیے فرمایا۔ لیکن اس علم کو بیس بنا کے رکھیں۔ کیوں؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا، طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے۔ تو یہ جو دین ہے، یہ اس کو جاننا، اس کے لیے اپنا وقت نکالنا اور اس کو سیکھنا انتہائی ضرورت ہے۔ اب چونکہ ہمارا شعبہ تو تصوف ہے، اور تصوف میں قرب الہی کی بات تو کی ہے، اب قرب الہی جو ہے وہ مانگتا ہے، وہ بھی علم مانگتا ہے۔ اس علم کے بغیر وہ قرب الہی بھی درست نہیں ہو سکتا، اس میں بھی کہیں غلطی لگ سکتی ہے۔ تو قرب الہی کے لیے سب سے پہلی بات جو ہوئی وہ تھی کہ محمد رسول اللہ، ہمیں یہ علوم ملتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب سے۔ قرب رسول سے قرب الہی تک بندہ پہنچتا ہے۔ تو قرب رسول کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طرح کے علوم چلتے ہیں، یہی بار بار میں ہم کہتے ہیں۔ ایک علوم ہے جو علوم ظاہریہ ہے، اور وہ ایک ان علوم میں قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اور جو علوم باطنی ہیں، اس میں یہ محبت، انس، خشیت، قرب الہی کی کیفیت اور توبہ، اخلاص، یہ چیزیں جو ہے ان کا تعلق اعمال باطنیہ سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بھی صحابہ کو سکھایا، یتلو علیکم آیاتی ویزکیکم، اور ان کا تزکیہ بھی کیا۔
تو یہ تزکیہ باطن جو ہے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سے ہی ہمیں نصیب ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی سے یہ ملتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس کا راستہ ہے نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو جو ظاہری آپ نے بیان فرمایا اس کو ضروری حد تک جاننا یہ تو ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے، فریضۃ علی کل مسلم۔ اس لیے جو لوگ دین سے پرے پرے رہتے ہیں، کہتے ہیں جی بس ٹھیک ہے اتنا اتنا ہی ٹھیک ہے، وہ اتنا اتنا نہ کریں، وہ اللہ کے قرب کو جب پانا ہے تو اللہ کے دین کو بھی سمجھنا۔ تو بات یہ اس لیے ہم کر رہے تھے کہ یہ ظاہری علوم جو ہے یہ تصوف کا حصہ ہے، یہ اہل صوفیہ، میں عرض کیا کرتا ہوں اکثر کہ عالم دین ضروری نہیں کہ صوفی ہو، یہ ہوتا ہے، لیکن عالم دین تو صوفی ضروری نہیں ہو، لیکن صوفی علم کے بغیر نہیں ہوتا، صوفی جو ہے وہ علم کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو علم دین صوفی کا حصہ ہوتا ہے، اس کی تصوف کا حصہ ہوتا ہے، تو یاد رکھیں گے۔ یہاں پر ایک کوشچن تھا کہ علوم ظاہری کیا ہوتا ہے، what does the word mean؟ یہ اگر آپ جب ہم علوم ظاہری کہتے ہیں تو جس طرح میں عرض کیا کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی گائیڈنس ملی، اس گائیڈنس میں قرآن اور حدیث ہمیں ملتا ہے نا حضور کے علم سے، تو یہ سارا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیسے ہی گینڈ، انہوں نے خود کیسے حاصل کیا؟ نزل علی قلبک لتکون من المنذرین، یہ نازل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، یعنی حضور کے انر جو آرگنز ہیں انہوں نے ریسیو کیا، اور قرآن میں خود اللہ نے بیان فرمایا لتبین للناس ما نزل علیہم، تاکہ آپ اپنی زبان اقدس سے لوگوں کو بتائیں کہ کیا نازل ہوا ہے دل پر۔ تو دل انر سائڈ ہے، اسے باطن کہتے ہیں، انر کو باطن کہتے ہیں۔ تو نبی کو خود جو علوم ملتے ہیں وہ انر آرگنز کے ذریعے آتے ہیں، یعنی قلب سے، اور نبی جو آگے ڈیلیور کرتا ہے وہ آپ زبان اقدس سے، آپ کی زبان لسان، جس کو عربی میں لسان کہتے ہیں، اردو میں زبان کہتے ہیں، تو نبی جو ہے اپنے عمل سے اور اپنے زبان سے جو ڈیلیور کرتا ہے علوم کو، وہ علوم ظاہریہ کہلاتے ہیں۔ اور وہ جیسے خشیت یہ کیفیت ہے، یہ دلی کی کیفیت، یہ بھی نبی سے حاصل ہوتی ہے ہمیں۔ اخلاص یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عطا فرمایا، تو صحابہ نے یہ اخلاص آپ کے اعضائے یعنی آرگنز آف انر آرگنز یعنی باطنی اعضاء یعنی قلب و باطن سے انہوں نے یہ حاصل کیا صحابہ نے، اور یہ ان کے قلب اور ان کے باطن میں یہ جو ہے نا وہ داخل ہوا، یعنی باطن سے باطن میں ٹرانسفر ہوا، ظاہر سے ظاہر میں ٹرانسفر ہوا۔ تو دونوں ملا کے مسلمان جو تھا اس دور میں وہ ان دونوں کا کمپاؤنڈ ہوتا تھا، علم ظاہری کا بھی اور علم باطنی کا بھی۔ آج ہمارے پاس علم ظاہری کی کوئی حد نہیں ہے۔ میں نے کل ایک کلپ کچھ آپ کو بھیجا تھا، تو اس میں ایک غیر مسلم نے قرآن سے ایک 100 احکامات کی لسٹ نکالی کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے 100 آرڈرز ایشو کیے ہیں قرآن میں جو مسلمانوں کو بتائے، تو مسلمانوں کو وہ سارے آرڈرز پتہ ہیں، مسلمان کو جانتے، مثلا نماز پڑھو، شراب نہ پیو، گالی نہ دو، کسی سے محبت کرو، کسی کے ساتھ جیلس نہ ہو، حسد نہ کرو، بغض نہ کرو۔ اب یہ حسد، بغض، کینہ، ریات، کبر یہ کیا ہے؟ یہ اعمال باطنی ہے، انر آرگنز کے شو ہیں سارے، جو انسان کے وجود سے بظاہر اب حسد ہے، جیلسی، یہ ہے زوال نعمت کی خواہش کرنا کہ دوسرے کے پاس کوئی نعمت ہے تو اس کے پاس رہے نہ۔ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی ہے بس کہ یہ اس کے پاس اچھا گھر ہے، اس کا اچھا گھر خراب ہو جائے، ٹوٹ جائے، اس کے پاس اچھی گاڑی ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ یہ خدا نخواستہ اس طرح کے میرے دل میں خواہش کا پیدا ہونا، اس میں کچھ نہیں ہوا، کوئی میں نے ظلم نہیں کیا، کسی کو مارا نہیں، کسی کو پیٹا نہیں، کسی قانون میں نہیں آیا وہ بات، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح خشک لکڑی کو آگ جو ہے وہ بھسم کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ اس کی جو پہلی گیننگ ہے وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے، جو اللہ کے ہاں اس نے پہلے ریوارڈ حاصل کر کے ڈپازٹ بنایا، وہ ڈپازٹ بھی اس کا ضائع ہو جاتا ہے۔
نبی کریم تو اس لیے یہ انر آرگنس کا جو ایکشنز ہیں یا انر آرگنس کے علم کو سمجھنا یہ انتہائی ضروری ہے، ایکسٹریملی ریکوائرڈ ہے ہمیں اپنے نجات کے لیے. تو یہ بھی سارے اس لیے یہ اس کورس کو ہم نے متناسب ایک مناسب ایک انداز سے بنایا ہے کہ جس میں تھوڑا سا قرآن کی آیات بھی ضروری ترجمہ تفسیر بیان کر دیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی مختلف ٹاپکس پہ ان کو بھی بیان کریں گے. پھر جو ہمارا پریکٹیکل ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ضروری ہیں وہ بھی بتائیں گے، اسے فقہ کہتے ہیں. اور اس کے بعد چوتھی چیز یہ جو اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ کا یہ جو ہے شعبہ، اس کو بھی کریں گے. پھر آپ آنسر کوسچن بھی ساتھ ساتھ کریں گے. تو یہ سارا ہی اس جو یہ ویکلی ہوگا یا جو بھی ویک میں 2 دفعہ ہوں گے، جو بھی اس میں یہ چاروں سیکٹرز جو ہے نا وہ بیان کریں گے. کیونکہ ذکر میں تو صرف قرب الہی کی بات ہوتی ہے، محبت الہی کی بات ہوتی ہے. محبت الہی کی بات اس لیے کہ یہ بیسک انرجی یہ چاہیے انسان کو. جب تک انسان کے دل میں کسی چیز کی خواہش نہ پیدا ہو، قرب الہی کی خواہش پیدا ہوگی تو قرب الہی کی ریکوائرمنٹس کو سیکھنے کی کوشش کرے گا، ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا. یہی بات اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیل اللہ. اے ایمان والو تلاش کرو، ڈھونڈو، سرچ کرو، ابتغوا الیہ الوسیلۃ، اللہ تک پہنچنے کے ذرائع جو سورسز ہیں، جو ریزنز ہیں یا جن سے اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے، وہ ساری چیزوں کو ڈھونڈو، اس میں سے تلاش کرو وہ کیا کیا چیزیں ہیں، ان کو حاصل کرو، گین کرو. وجاہدوا، اور اس کے لیے محنت کرو، فی سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے نا، جو اللہ کے تک پہنچنے کا راستہ، اس کے پہنچنے کے راستے کے لیے یہ جاہدو جو ہے نا، یہ صرف جہاد وہ نہیں ہے جو عموماً علماء پڑھ دیتے ہیں جاہدو فی سبیل اللہ، یہ قتال نہیں، جہاد. قتال بھی ایک جہاد ہے. قتال کیا کہتے ہیں؟ جب اللہ کے راستے میں جب مسلمانوں پر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ انہیں اپنی سروائیول کے لیے جنگ لڑنی پڑے، لڑائی کرنی پڑے، تو اس میں وہ جو لڑنا ہے اس کو قتال کہتے ہیں. تو قتال بھی مجاہدہ ہے، لیکن صرف قتال جہاد نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسی، مجاہد وہ ہے جس نے نفس کے ساتھ جہاد کیا. کیونکہ یہ 24 گھنٹے اور 12 مہینے رہتا ہے، اس نے کبھی ختم نہیں ہونا. یہ تا حیات ہے، سانس دم واپسی تک، جب تک سانس ختم نہیں ہو جاتا تب تک زندگی ختم نہیں ہو جاتی، تب تک ٹل ڈیتھ یہ لڑائی ہماری نفس کے ساتھ لڑائی جاری ہے. تو اس لیے یہ بھی جہاد ہے، لیکن وہ بھی جہاد ہے، قتال بھی جہاد ہے. اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا بھی جہاد ہے. اللہ کے راستے میں ہر ایفرٹ از بیسیکلی جہاد. جو مین ایفرٹ، تو ہر وہ چیز جو اللہ کے قریب کرتے وہ جہاد ہے. تو یہ علم دین حاصل کرنا یہ بھی جہاد ہے، یاد رکھیں. تو جہاد کی یہ ساری شکلیں ہیں کہ یہ بھی شکل ہے. جیسے ذکر کی میں نے بتاتا ہوں کہ ساری شکلیں ذکر کی ہیں، جو زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، استغفار پڑھ لیا، درود شریف پڑھ لیا، تلاوت کلام پاک کر لی، یا اور جتنے اعمال صالح ہیں وہ اختیار کیے، نوافل پڑھے، یہ سارے شامل ہیں ذکر الہی میں. اسی طرح یہ جہاد بھی یہ ایک ایفرٹ کا نام ہے، اور ایفرٹ جو فی سبیل اللہ ہے، جو اللہ کے راستے میں جو بھی ایفرٹ کرے گا، جتنی محنت کرے گا، وہ سارا جہاد میں وہ جوہد سے نکلتا ہے. اور جوہد جہاد جو ہے سب پہ المجاہد من جاہد نفسی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہد وہ ہے جس نے نفس کے ساتھ جہاد کیا. تو اس کا مطلب قتال بھی جہاد ہے، یہ بھی جہاد ہے، سب جہاد ہے. تو یہ اس طرح آپ کو یہ اس کے لیے بھی محنت کرنی ہوگی. اور یہ جو آپ کو اس میں سکھاؤں گا نا جی، یہ سارا ایسا نہیں ہے کہ آپ نے وقتی طور پر سن کر جیسے گھر کپڑے چھانڈ کے چلے جاتے ہیں، کپڑے جھاڑ کر لوگ اپنے اپنے گھروں کو چل پڑتے ہیں. اس طرح نہیں ہونا. آپ نے اس جو کچھ سیکھنا ہے اس کو اپنی عملی زندگی میں لانا ہے. یہ اصل ایفرٹ ہوگی، یہ اصل جہاد ہوگا. اور یہ زندگی کو آپ نے جو تبدیل کرنا ہے، اس کا جواب پھر آپ کو وہاں ڈھونڈنا نہیں پڑے گا. جب آپ سے وہ فرشتے پوچھیں گے نا کہ ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے، تو آپ کہیں گے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. اس بات پر آپ کو ایک وہ واقعہ سنا دوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے. انہوں نے جب حضور نے یہ بات بیان فرمائی، یہ سوال ہوں گے
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس وقت جب یہ ہم سے سوال پوچھے جائیں گے تو ہم اسی طرح سینس میں ہوں گے جس طرح ابھی اس وقت آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے سینس میں ہیں، اپنے سینس میں ہیں؟ یا اس وقت کوئی ایسے ان کا خیال ہے کہ وہ ادھر چکے دنیا سے چل کے آخرت میں پہنچ گئے ہیں تو پتہ نہیں وہاں کا ماحول کس طرح کا ہوگا، ہمارے سینسز بدل جائیں گے یا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اسی طرح ہم اسی سینس میں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل اسی طرح ہوگے جس طرح ابھی ہر چیز تمہیں اسی طرح یاد ہوگی جو تم نے کی ہوئی ہو۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ پھر فکر کی بات نہیں، پھر ہم ان کو جواب دے لیں گے، ہم ان کو جواب دے لیں گے کہ ہم نے کیا ہی کیا ہے اور دنیا میں ہم نے تو کیا ہی وہ کچھ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا، تو ہم سے وہ پوچھیں گے کہ ہم نے ہمارا دین کیا تھا۔ تو یہ ان کا ناز ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر، ان کو جو طاقت تھی، جو انہوں نے جس شد و مد قوت کے ساتھ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے تحت اپنی زندگی گزاری، تو وہ انہیں اس پر بھی ناز تھا۔ پھر ہم بتا رہے ہیں وہ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی آتا ہے کہ وہ قیامت کے روز جو قتال میں لوگ شریک ہوئے وہ اپنی ٹوٹی ہوئی تلواروں کے ساتھ، کٹے پٹے جسموں کے ساتھ، خون آلودہ کپڑوں کے ساتھ، اسی طرح وہ اٹھ کر سیدھے جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے اور جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے۔ آگے سے وہ فرشتے جو جنت کے دروازے بند کیے ہوں گے وہ آگے سے جواب پوچھیں گے کہ تم کون ہو؟ کہیں گے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم وہ ہیں جو شہداء ہیں۔ تو وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ شہداء ہیں لیکن ابھی میدان محشر سجنا ہے، ابھی وہ لگے گا میدان محشر، اللہ پاک حساب کتاب لیں گے اور حساب کتاب لے کر لوگ اپنے حساب سے جو نجات پائیں گے وہ پھر ان کو جنت ان کے لیے جنت کے حکم ہوگا، حکم نامہ جاری ہوگا، تو پھر وہ کامیاب لوگ جو ہے ان کے لیے دروازے کھولے جائیں گے جنت کے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنائی، وہ یہ بات سن کر ان کو عجیب لگے گی یہ بات، وہ اپنی وہ تلواریں اور وہ اپنی ڈالیں وہ نیچے پھینک دیں گے، وہ کہیں گے ہم سے کون سا ایسا مانگتی ہو، ہم نے دنیا میں اور چھوڑا کیا تھا، دنیا میں ہم نے کیا کیا تھا، ہم نے تو اپنی جان مال عزت آبرو ہر چیز لٹا دی تھی، ہم سے اب حساب مانگتے ہو، کس بات کا حساب مانگتے ہو، کیا کیا باقی رہ گیا تھا ہمارے پاس جس کا تم نے حساب لینا؟ اللہ پاک جل جلالہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، اللہ پاک جل جلالہ فرمائیں گے فرشتوں سے کہ ان کو ان کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دو اور ان کو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو۔ تو وہ بھی تو لوگ ہی ہوں گے نا، وہ بھی حضور کے امتی ہی ہوں گے، ہم بھی حضور کے امتی ہیں۔ ذرا اپنا اور ان کے ایمان کا موازنہ کریں۔ اللہ تعالیٰ وہ ایمان ہمیں دے، وہ ایمان ہمیں نصیب فرمائے۔ تو یہ اصل میں وہ جذبے، کیفیت اور عمل دونوں کا نام اصل میں اسلام ہے، یاد رکھیں۔ یہ جذبوں کو چھوڑ دینا اور صرف وہ شریعت مطالعہ کے وہ اعمال کی شکلیں وہ بنا لینا یہ کافی نہیں، یہ دونوں کو جمع کرنا جو ہے یہ اصل دین ہوگا۔ تو جی اگر کوئی اس پر سوال ہے تو وہ یہ کچھ آ رہے تھے بتا دیں جی، کچھ سوال اس میں ایسا ہے جو جواب دینے والا ہے تو میں آگے ساتھ پھر چلوں گا اپنی بات پر۔ جی میں جی پوچھتی ہوں جی، دیکھتی ہوں جی، بتا دیں۔ یہ کچھ گریو کے بارے میں آ رہا تھا، میں نے اس کو پڑھا نہیں بہت سے ٹائم بھی کافی، آج میں نے پھر اس ٹاپک سے پیچھے ہی تلاوت آج قرآنی آیات کا ویسے جو پیریڈ ہے وہ تو تفسیر کا ہے جی، چلے بعد میں کر لیں گے پھر۔ تو میں آج کی جو قرآن جی وہ پاک جی آج آپ یہ کر لیں، یہ کوشچن اینڈ آنسر سیشن میں جی ڈیل کر لیں گے جی، اس میں ڈال دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا او کما قال النبی قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم۔ اللہ پاک جل جلالہ نے قرآن پاک میں یہ آیت ہے،
اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ جہاں قرآن پاک میں آپ کو ملے گا یا ایھا الذین آمنوا سے آیت شروع ہوتی ہے اور خطاب اس بات سے ہے، وہاں اس کے آگے کچھ کرنے کو یقیناً کہا جا رہا ہوگا، وہاں کچھ بتایا نہیں جا رہا ہوگا، وہاں کچھ کرنے کو بتایا جا رہا ہوگا کہ یہ کرو. تو یہاں جو یا ایھا الذین آمنوا، کیونکہ یہ جو یا ایھا الذین آمنوا ہے نا، یہ تمام انسانوں میں سے ان لوگوں کو الگ الگ کر کے اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے. جیسے ہم دنیا میں اگر کوئی گورنر یا کوئی بادشاہ یا کوئی وہ خطاب کرے اور مخصوص لوگوں کا نام لے کر خطاب کرے اور ان سے کچھ کہے تو وہ بڑا فخر کرتے ہیں، دیکھو گورنر نے یا اس بادشاہ نے یا اس پریزیڈنٹ نے ہمیں باقی لوگوں سے علیحدہ کر کے ہمیں یاد کیا. تو اللہ پاک نے تمام انسانیت، جو کہ ساری انسانیت کا خالق ہے، الہ تو وہ سب کا ہے، معبود سب کا ہے، رب وہ سب کا ہے، تو ان میں سے جب وہ علیحدہ کر کے مخصوص کر کے کچھ لوگوں کو سے بات کرتا ہے تو وہ ان لوگوں کے لیے بڑی عظمت کی بات ہوتی ہے. تو یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی اختیار کرو اللہ کے معاملے میں، حق تقاتہ، جس طرح کا تقوی اللہ پاک کے معاملے میں اختیار کرنے کا حق بنتا ہے تمہارا. اور ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نے یاد رکھو اس بات کے دھیان میں رہنا، ولا تموتن، تمہیں موت نہ آئے، وانتم مسلمون، تم مسلمان ہو اس وقت. یعنی تجھے موت ایسی حال میں آئے کہ تم اسلام کے ریئل اور اصلی نمائندگی کر رہے ہو اسلام کی، یعنی اسلام کی پیروی کے علاوہ غیر اسلام کی پیروی کرتے ہوئے تجھے موت نہ آئے، اس بات کا دھیان کرنا. اب آ جائیں کہ آمن اتقوا اللہ، پہلے تو تقوی پر آ جائے نا بات. تقوی چیز کیا ہے؟ تقوی نام ہے دل و جان سے فرام دی کور آف دی ہرٹ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو اوبے کرنے کی جو بندے کے اندر خواہش ہے یا اس کے اندر جو جذبہ ہے، موٹیو فورس ہے، وہ یعنی ایک اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو عمل کرنا اس پر ایک نارمل طریقے سے، اور ایک اس پر عمل کرنا خوب محبت کے جذبے سے، خوب اللہ کی اطاعت کی جذبے سے اس کو محبت کرنا، محبت کر کے اس پر عمل کرنا. ایک ہے نماز پڑھنا بڑے بے جان سے اٹھ کے کیا کرے یار، پڑھنی پڑ رہی ہے، کیا کرے، فرض ہے، اٹھ کے ایک پڑھنا. ایک ہوتا ہے کہ اللہ کے طرف سے مجھے پیغام آیا کہ میرے سامنے کھڑے ہو، تو میں اللہ کے حضور میں جھکوں، جا کر جتنا جلدی ہو جھکوں، جتنا زیادہ ہوگا اس کے سامنے سر بسجود ہوں، جتنا زیادہ اس کے سامنے اپنے عجز و انکساری بیان کرنی ہے وہ کروں میں. آپ دوڑ کر اللہ کے سامنے عجز و انکساری کرنے کا جذبہ، یہ ہے تقوی اللہ، اللہ کے معاملے میں ڈر. اسی طرح اللہ نے جو حکم دیا یہ کرو، اس جذبوں سے کرنا، جو اللہ نے حکم دیا یہ نہ کرو، اسی جذبے سے ان چیزوں سے رک جانا، یہ ہے وہ تقوی. یہ کیفیت قلبی ہے، باطنی آرگن کی یہ کیفیت ہے. تو اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اب اللہ کا حق کیا بنتا ہے ذرا یہ بھی سن لیں. بات یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے میں نے تجھے یہ تھوڑی سی زندگی ٹائم دی ہے، جسے تم دیکھتا ہے نا بہت لمبی زندگی ہے میری. اللہ فرمایا جس کو تم بہت دور دیکھتے ہو، مانا رہا ہو قریبا، ہم اس کو بہت قریب دیکھتے ہیں. فرمایا ہم تو قیامت کو ادھر ایسے دیکھتے ہیں، یہ بالکل قریب ہے. ہم تو قیامت کو تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. زیادہ ہمیں اپنی موت کا تو پتہ ہے نا، بڑی بات ہوئی تو 80 نہیں تو 100 سال مل جائیں گے، 100 نہ ملے تو 120 مل جائیں گے.
دنیا میں اس سے زیادہ تو ہم نے کسی کی سنی نہیں کہ چلو میں کہتا ہوں 150 سال مل جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ 150 سال کیا گزرے گا؟ نہیں، میری عمر 70 سال ہے، مجھے پتا بھی نہیں چلا کہ 70 سال کیسے گزر گئے، 70 ایئرز کیسے پاس ہو گئے۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھوں تو مجھے 70 ایئرز ایسے پتا لگتا ہے کہ یہ تو فوراً ہی نکل گئے ہیں، نہیں پتہ ہی نہیں چلا میرے ہاتھ سے نکل گئے۔ یہی ہر ایک کا حال ہے، جو جس کا بھی جی چاہے اپنے پاس کے دیکھ لے کہ پیریڈ گزر گیا، کتنی جلدی گزر گیا۔ بچپن یاد ہی نہیں رہتا، آج ہمیں یاد ہی نہیں ہے بچپن کہ بچپن تھا کدھر، بس تھوڑی تھوڑی یادیں رہ گئی ہیں کہ اچھا اچھا ایسے ایسے بھی کرتے تھے، ایسا ایسا بھی ہوتا تھا۔ تو وہ تو اسی زندگی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے نا، لیکن اسی زندگی کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہوئے بھی وہ نہیں نظر آتا کہ وہ کہیں ہے بھی ہے یا نہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ چیزیں بہت عام ہیں، اور ان چیزوں کا یہ سوچ کے رکھنا اللہ کی شان کیا ہے اور اللہ کا مقام کیا ہے اور اللہ کی اطاعت کرنا میرے لیے کس درجے کی اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے فرمایا حق کا تقاتی، جتنا اس کا حق بنتا ہے اتنا ہم سانس لیتے ہیں، یہ سانس ہمارے اندر جاتا ہے، اندر جا کر رک جائے تو ہمارے اندر جان نہیں ہے کہ ہم اسے باہر نکال سکیں۔ یہ سانس لینے میں جو آکسیجن لگتی ہے، یہ اگر اللہ اٹھا لے تو کون روک سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ پانی جسے تم پیتے ہو میں اٹھا لوں تو تمہیں کہاں سے ملے گا؟ میں یاتیکم بماء معین، پانی کہاں سے ملے گا؟ یہ سانس لینا اور خارج کرنا آٹومیٹک اللہ نے ہمیں دے دیا ہے۔ یہ آٹومیٹک نہ دیتا، کہتا خود لو، اپنی سانس لو، خود ہی نکالو، تو ہم کوئی زندگی کا کام کر نہ سکتے، کسی سے بات نہ کر سکتے ہوتے کہ جی ہم سانس لے رہے ہیں اور خارج کر رہے ہیں خود اپنی مرضی سے۔ یہ کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، تخلیق اس نے کیا، نہ پیدا کرتا ہمیں۔ میں اور آپ آج جتنے صفائی پسند بنے ہوئے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کتے بلی کی جگہ پیدا کر دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟ یا کسی رینگنے والے جانور جیسا جانور بنا دیتا ہمیں، میں اور آپ کی کیا ضرورت تھی؟ ہم کیا کر لیتے؟ ہم کو پلان کر کے پیدا ہوئے، کسی نے اپنی شکل و صورت پلان کر کے بنائی ہے، کیا اختیار ہے ہمیں؟ اپنے آپ کا تو اختیار ہے نہیں ہمیں۔ باتیں آپ دوسروں ساری کائنات کو فتح کرنے کی کرتے ہیں، کائنات کو فتح کرنا بھی ہے تو اللہ کے حکم سے کریں گے، اللہ کے لیے کریں گے تو وہ بھی ہو جائے گی فتح۔ لیکن اگر آپ کو اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھا، اپنی ذات کو نہ سمجھا، تو پھر کچھ بھی نہیں سمجھ آئے گی آپ کو، باقی کائنات کا کوئی سرا خورا آپ کو نہیں ملے گا۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، بی ویئر آف اٹ، کہ تمہیں موت نہ آئے وانتم مسلمون، تم اللہ کے سامنے سر تسلیم خم ہو، اس حال میں تمہیں موت آئے۔ کوشش کرو کہ تمہیں موت آئے، اس حال میں موت آئے کہ اللہ کے سامنے تم اپنے آپ کو سرنڈر کیے ہوئے ہو۔ اور یہ اسلام جو ہے نا، وانتم مسلمون میں مسلمان ہونا، المسلم من سلم، جو سرنڈر کر گیا۔ جو لوگ فوج کی زبان سمجھتے ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے جب دشمن کے سپاہی سر پہ آ جائے اور پتہ ہو کہ اب ایک ٹریگر دبائے گا اور میرے پرچے اٹھ جائیں گے، تو اس وقت وہ جو ایک فرنٹ والا ہوتا ہے جب وہ سمجھتا ہے میں ہار گیا ہوں تو اپنا ہتھیار پھینک کے ہاتھ اوپر کھڑے کر دیتا ہے، اور اس کے بعد کوئی موومنٹ نہیں کرتا جب تک وہ اگلا نہ اسے کچھ کہے۔ تو یہ ہے اسلام اصل میں، اللہ کے سامنے، اللہ کے رسول کے سامنے اس طرح ہو جانا کہ کوئی موومنٹ نہ کرے جو اس نے کہا، یہ ہے من سلم، جس نے سرنڈر کیا۔ تو اسلام سرنڈر کرنے کا نام ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں موت ایسا کبھی نہ آئے، کوشش کرنا اگر آئے تو اس حال میں آئے وانتم مسلمون، تم اللہ کے سامنے سرنڈر ہو۔ اللہ سے اپنی شرائط پر اللہ کی اتباع نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ جو سوچتے ہیں نا کہ جی میرا یہ کام ہو جائے گا تو پھر میں نماز شروع کر لوں گا، میرا یہ کام ہو جائے گا تو پھر میں ذکر ٹائم پہ کر لیا کروں، میرا یہ نہیں ہوتا، یہ ہے نہیں ہے، یہ اللہ کے نظام میں ہے نہیں، اللہ کو ایکسیپٹ ہے نہیں ہے۔ یہ اللہ کو ایکسیپٹ ہے کہ وہ سرنڈر کر کے میرے پاس آئے، پھر کام بے شک سارے کرے، لیکن سرنڈر کر کے پرائرٹی میری ہو اس کے پاس، جو میں پہلے کہوں وہ کرے۔
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون. آگے اگلی بات ساتھ بیان کاری دوں، وقت تو بہت سارا ہم نے لے لیا اس میں. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. آگے اللہ نے فرمایا کہ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. جیسے وہ اگر سیلاب آیا ہوا ہو اور ایک بندہ ڈوبتا ہوا جا رہا ہو، آپ کوئی کنارے سے اس کو رسی پھینک دے اور اسے کہہ گئے رسی کو پکڑ لو، تو کتنا مضبوطی سے اس کو پکڑتا ہے. کیوں کہ اس کی سروائیول، اس کی بقا اس رسی کو پکڑنے میں. اگر اس نے اس رسی کو ذرا ڈھیلا کیا تو جائے گا، ڈبکی کھائے گا اور مر جائے گا. تو اس لیے وہ اس کی جان نکل جائے لیکن وہ رسی کو نہیں ڈھیلا چھوڑتا. تو اللہ فرماتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مل کر سارے اس طرح پکڑ لو کہ ولا تفرقوا، تمہارے اندر تفرقہ بازی نہ ہو، کنٹراڈکشن نہ ہو اس عمل میں. اللہ کی رسی کو پکڑنے میں کوئی ڈھیل مت نہ کرے، کوئی سلو نہ بنے، ہر کوئی مضبوطی سے اس کو پکڑے. سارے مضبوطی سے پکڑو گے تو سارے آرام سے بچ جاؤ گے، ورنہ اگر ہاف ہارٹیڈلی پکڑو گے تو نتیجہ بھی ہاف ہارٹیڈلی جیسا ہی ہوگا. تو اس لیے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا، مل کر پکڑو، اللہ کے معاملے میں مل کر ریئیکٹ کرو. ولا تفرقوا، اس میں فرقہ بازی نہ کرو. آج ہم بنیادی طور پر اس مصیبت میں مبتلا ہے. میں مطلب ان لوگوں کی کیا بات کریں جو دین عمل نہیں کرتے. جو دین والے ہیں انہوں نے بھی ابھی تک، ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور آج تک ہم بریلوی اور دیوبندی اور اس میں پھنسے ہوئے ہیں. بریلی ایک شہر ہے انڈیا میں، ہمارا انڈیا سے کیا تعلق؟ میں 1950 کی پیداوار ہوں، میں تو پاکستان میں پیدا ہوا. مجھے تو اگر پتہ بھی نہیں میں بریلی کوئی شہر ہے تو پھر کیا مطلب. انڈیا میں ایک شہر ہے دیوبند، وہاں ایک یونیورسٹی ہے، تعلیمی ادارہ ہے دین کا، ایک تعلیمی ادارہ بریلی میں. پاکستان میں کتنی یونیورسٹیاں، کتنے تعلیمی ادارے ہیں پاکستان میں. پاکستان میں آ کر بھی ابھی تک آپ انڈیا کے شہروں میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے ہمارا مذہب، یہ ہے ہماری پہچان. یا کو یاد رکھو، ہماری پہچان جب تک ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں ہم جڑیں گے، اس وقت تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس وقت تک ہمارا یہ قبلہ درست نہیں ہوگا. تو ہمارا اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے. تو پھر اس میں ہمیں یہ کہ میں اس سکول کا پڑھا ہوں، میں اس سکول کا پڑھا ہوں، تو یہ کیوں ہے تفریق؟ یہ نہیں ہوگا. انجینئرنگ میں خود انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو ہم تو کسی شہر سے، کسی انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ سے یا یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہوں، اس لیول کا اگر کسی کے پاس گریجویشن ہے تو اسے گریجویٹ ہی پورے پاکستان میں گریجویٹ ہی سمجھا جاتا ہے. ایم بی بی ایس ہے، کوئی کراچی سے کر لے، کوئی پشاور سے کر لے، کوئی کچھ کر لے، وہ ڈاکٹر ہی مانا جاتا ہے، ڈاکٹر ہی سمجھا جاتا ہے. اس نے تو کبھی کراچی کا ڈاکٹر ہونا اور پشاور کا ڈاکٹر ہونا وکھرا وکھرا کبھی کسی نے نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ کہ وہاں لوگ عقل استعمال کرتے ہیں، وہاں لوگ سوچ اور سمجھ کو یوز کرتے. انجینئرنگ کوئی لاہور سے کر لے، انجینئرنگ کوئی پشاور سے کر لے، انجینئرنگ کوئی ٹیکسلا سے کر لے، کوئی این ای ڈی کراچی سے کر لے. اگر اس نے انجینئر کی ڈگری کر لی تو انجینئر ہے، وہ میکینیکل انجینئر ہے تو میکینیکل انجینئر ہے، دیٹس آل. تو کیا مذہب کے معاملے میں ایسا کیوں نہیں؟ آج تک ہم اپنے شہروں کے اور ان انسٹیٹیوشنز کے نام کے یہ جو تفریق ایکسٹرا کی ہوئی ہے نا، ہم نے یہ نہیں ہمیں کرنی چاہیے. ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کا اللہ ہے کہ ہم سب کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کا کہ قرآن جو ہے اللہ کی کلام وہ ایک ہے، ہم سب کا ایمان ہے اس میں. تو ہم صرف مسلمان بن جائیں، یہی کافی ہے. یہی اللہ نے فرمایا. اور صرف مسلمان بن کر اللہ کی رسی کو پکڑو، اللہ کے نبی کی اتباع کرو. اللہ کے نبی کی اتباع، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اللہ جو ہے کرائٹیریا بنا کے میں پیش کر رہا ہے. یار حضور کی حیات طیبہ کو دیکھو، وہاں تو نہ میں اختلاف کر سکتا ہوں نہ ہم اختلاف کر سکتے ہیں. حضور کی حیات طیبہ تو سب کے سامنے ایک جیسی ہے نا. تو جب ہم سارے حضور کے پیچھے ہی چل پڑیں گے تو ہمیں فرق کیسے آئے گا؟
میں بھی حضور کو فالو کروں، آپ بھی حضور کو فالو کریں، میں بھی اللہ کی سنوں، آپ بھی اللہ کی سنیں، میں بھی اللہ کے کلام کو پڑھوں، قرآن پاک کو، آپ بھی اللہ کے قرآن کو پڑھیں، فرق کہاں آئے گا؟ تفرق نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یاد رکھیں، پریکٹیکل بنیں، جس طرح باقی زندگی کے امور کو سوچ سمجھ کر کرتے ہیں، اسی طرح ان فرقہ سے بھی ان سے اس کو اس درجے کا نہ دیں، یہ پہچان کی حد تک دیں۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم من شعوب و قبائل، جیسے اگر کوئی شعوب اور قبائل کی بات ہے تو اللہ نے فرمایا صرف یہ پہچاننے کے لیے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے میرے نزدیک وہی سب سے قریب ہے جو متقی ہے۔ تو متقی ہونا، اب یہاں بات آ گئی تھی، یہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اختیار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کا قلب کو قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کی یہ انگشت مبارک کو اپنے دل پر رکھ کے 3 دفعہ فرمایا التقوی ہاؤنا، التقوی ہاؤنا، التقوی ہاؤنا، یعنی قلب والی جگہ پر آپ نے فرمایا یہاں تقوی، یہ تقوی ہے، تقوی اس جگہ ہے۔ تو یہ قلب پر محنت کرو، اس قلب کو بیدار کرو، اس قلب کو اللہ کے حضور میں حاضر کرو۔ میں آج صبح ذکر میں کرایا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ جب دل اللہ کو ہم مانتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اب یہ کوئی ایسی بات تو نہیں کہ میں بات کر رہا ہوں اور کسی کو دوسرے کی اور نظریہ ہے۔ ہر مسلمان وہ مشرق سے ہو یا مغرب سے ہو، شمال سے ہو یا جنوب سے ہو، یہ قرآن کی آیت سب کے لیے، سب جانتے ہیں اس کو کہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، معبود تمہارا ایک معبود ہے، ٹو ہوم ٹو بی ورشپ، معبود کہتے ہیں ٹو ہوم ٹو بی ورشپ، جس کی عبادت کی جاتی۔ اب اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام میں اللہ نے خود اپنے بارے میں فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، معبود تمہارا ایک معبود ہے۔ تو جب وہ ایک معبود ہے اور اس معبود کے سامنے آپ مراقبے میں اللہ کو معبود واحد جانتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھے ہیں، تو اس معبود کو آپ کا دل چھوڑ کر ادھر ادھر کیوں جاتا ہے؟ یہ اپنے دل کو کٹہرے میں کھڑے کر کے اس سے پوچھئے کہ تجھے کیا پرابلم ہے بھائی؟ تو اللہ کے حضوری کو چھوڑ کر اللہ کے سوا کی حضوری کی طرف کیوں جاتا ہے بھائی؟ یہی علامہ اقبال نے بھی تو اسی لیے کہا تھا نا کہ تجھے سر پہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا؟ سر تو تیرا سجدے میں، زبان تیری وہ مقدس جملے کہہ رہی ہے سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو بہت اعلیٰ ہے، اور دھیان تیرا ادنا کی طرف جا رہا ہے، زبان تیری اسے اعلیٰ کہہ رہی ہے۔ اعلیٰ سے ادنا کی طرف کون نہیں جا، ادنا کہتے ہیں انفیریئر، اعلیٰ کہتے ہیں سپیریئر کو۔ جو اس ٹرمز کو نہیں سمجھتے وہ ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بندہ ہے جو سپیریئر کو چھوڑ کر انفیریئر کی طرف جاتا ہے، تو اپنے آپ کی مذمت کریں، اپنے قلب کی، اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کریں، پوچھے اس سے کہ اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کی طرف تو کیوں جاتا ہے؟ یہ جو اپنے آپ کو اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرنا، اس سے اصلاح نفس کہتے ہیں۔ یہ ذکر اور مراقبات اسی کام کے لیے، یہی سلیبس ہے، اس کام کے لیے، اور یہ کام ضروری ہے۔ تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ذکر کرنا یہ ہے جی، یہ ہے، اور یار یہ چھوڑے بھی، دیکھو اس کا آخر منتہا مقصد کیا ہے، وہ منتہا مقصد دیکھو کتنا ضروری ہے، اس کو پانے کے لیے یہ ٹیکنیکس اختیار کرنا، جبکہ اس میں کوئی کفر نہیں ہے۔ تو بہرحال موضوع ہر طرف چلی جاتی ہے بات، میں اس پر اسی پر ختم کرتا ہوں کہ ایک تو محبت سے، اب چلو جو لوگ نہیں میری بات سن رہے وہ تو اپنی جگہ جو میری بات سن رہے ہیں یاد رکھو، یہ جو آپ لوگ مل کر اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، یہ آپس میں انتہائی شدید محبت پیدا ہونی چاہیے آپ لوگوں کے دلوں میں۔ جب ایک اللہ کو آپ یاد کرتے ہیں، ایک اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آپ کے دل جمع ہو جانے چاہیے، اکٹھے ہو جانے چاہیے، آپ کے دل ایسے جیسے ایک چیز پر دھڑکیں، یہ اللہ کی عظمت پر ایک جیسا دھڑکن ہو ان کی، یہ اگر ہو جائے گی تو آپس میں محبت ہو جائے گی۔ فرمایا قرآن میں محمد رسول اللہ والذین معہ، جسے ناز سے اللہ نے بیان فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا بات ہے،
لیکن والذین معہ جو ان کے ساتھ ہے ان کی بھی کیا بات ہے، صحابہ کی بات، اشدہ، آگے ان کی صفات بیان کی. وہ ساری صفات کیوں ہو گئی تھی اکٹھی یکجا، ہر ایک ایٹریبیوٹس ایک جیسے کیوں ہو گئے تھے، پیرلل کیوں ہو گئے تھے؟ کہ ان کا دل اکٹھے ہو گئے تھے، دل جمع ہو گئے تھے. تو دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کریں. بلکہ جب دعا کریں تو دعا کریں جتنے لوگوں کے ساتھ مل کر اللہ ہم ذکر کر رہے ہیں سب کے ذکر کو قبول فرما، سب کا تجھے یاد کرنا اللہ سب کے لیے بابرکت فرما، اور مجھے بھی اس میں شامل فرما. اور اگر میرے میں کوئی کمی ہے تو یا اللہ ان لوگوں کا جو کمال ہے کہ تجھے یاد کر رہے ہیں، ان کے کمال کی طرح مجھے بھی ان کے ساتھ ہو چکے تو مجھے بھی عطا فرما. کہ تو نے کہا ہوا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے نبی نے بتایا ہوا ہے کہ یہ جو ذکر کے حلقے ہوتے ہیں ان میں جو بیٹھا فرمایا جو ویسے بھی بیٹھا ہوا تو اس کو بھی جو فرشتے وہ کہتے ہیں اللہ کو کہ یہ تو ایویں بیٹھا تھا، اپنا کام کسی کے لیے آیا تھا. اللہ فرماتے ہیں ہم قوم لا یشقا جلیسہم، یہ اللہ کا ذکر کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا بھی بدبخت نہیں ہوتا. یعنی اس فرمایا اس کو بھی شامل کرو اس اجر اور ثواب میں، اس دعا میں جس میں جو سب کے لیے اللہ فرماتا ہے میں نے منظور کر رہا ہوں کہ ان کو قرب الہی بھی دوں گا، ان کو آخرت کی کامیابی بھی دوں گا اور دنیا کی کامیابی بھی دوں گا. تو اس میں اس کو اس برکات میں اس کو بھی شامل کرو کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنا بھی جو ہے یہ بھی بڑا اللہ کہتا ہے مجھے قبول ہے، مجھے پسند ہے. یہ تو یاد رکھیں اس طرح کی یہ کیفیات قلبی آپس میں بھی پیدا کرنی ہے. یہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کا یہ مطلب ہے کہ مسلمان آپس میں انتہائی رحماء بینہم، یہ قرآن میں موجود ہے. صحابہ کرام کی یہی شان تھی. آج اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں بھی صحابہ کرام کے ان صفات کو پانا ہوگا، اپنے دامن کے مطابق پانا ہے. ہم یہ تو نہیں کہتے صحابہ جیسا ہو جائے گا ہمارا معاملہ، صحابہ کے ساتھ تو کسی کی مقابلہ نہیں ہے. صحابہ تابعین تبع تابعین یہ اللہ کے وہ لوگ ہیں جو پسندیدہ لوگ ہیں، جن کا ایمان ٹیسٹ ہو چکا ہے، جن کو اللہ نے قبول کیا ہوا قرآن پاک میں. ان کی شان میں باتیں ہیں وہ انشاءاللہ موقع آئے گا. لیکن ایک یاد رکھیں صحابہ کے قرب الہی کے ایمان، صحابہ کے ایمان کو ہم ان پر اس میں مشکوک ہونا یہ ہماری اللہ سے بے تعلقی کا نشانہ بنے گا، یعنی اللہ سے دور ہونے کی یہ علامت ہو. تو صحابہ پر ایمان، صحابہ کے عظمت کا ایمان دل میں رکھنا یہ ہمارے ایمان کو سیکیور کرتا ہے، بچاتا ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِنْ آمَنْتُمْ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر یہ لوگ ایمان لائیں اس طرح جس طرح بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جس طرح تم ایمان لائے ہو. یہ تم پلورل ہے، آمنتم یہ حضور کا نہیں ہے، یہ حضور کے صحابہ کی مثال دی ہے کہ جس طرح ان کا ایمان ہے اس طرح ایک ایمان لائے فقط تو پھر ہدایت پر. تو صحابہ کا ایمان مثالی ایمان ہے، یہ قرآن نے فرمایا وَإِنْ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر یہ ایمان اس طرح لائیں جس طرح تم ایمان لائے فقط پھر وہ ہدایت پر ہے. تو ہدایت کے لیے صحابہ کرام کا جو ایمان ہے یہ مثالی ایمان کہ اس طرح کا ایمان ہوگا تو قبول ہوگا. تو صحابہ کا ایمان یہی تھا کہ وہ آپس میں انتہائی محبت، انتہائی رحم، رحماء بینہم یہ ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہاں آج ہم نے تقریباً 2 پیریڈز کا ٹائم لے لیا ہے. تو میرے خیال میں اب تھوڑا سا آج یہ جو حدیث کا چیپٹر ہے اس کو چھوڑتے تو نہیں، چھوڑ دیں گے تو پھر وہ برکت سے محروم ہو جائیں گے. چلو ایک انکل حدیث ہمارے پاس 15 منٹ ہیں جی ذکر جی سے پہلے، ہمارے پاس جی 15 منٹ ہیں جی ذکر سے پہلے. نہیں ابھی وہ کام بھی سارا مکمل نہیں نا ہوا، تو ایک جی حدیث کو صرف پڑھ لیتے جی تو تاکہ یہ برکت ہو جائے گا جی کہ ہمارا وہ کورس ہے اس کے چاروں چیزیں پوری ہو جائیں. تو یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے، امام رواہ احمد ابو یعلا، یہ اس میں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو لوگ اللہ کی رضا جوئی کے لیے اس کا ذکر کرنے مل کر بیٹھتے ہیں ان کو آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ مغفرت سمیٹے ہوئے مغفرت سمیٹتے ہوئے اٹھو، میں نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. یعنی یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مختلف لوگ مل کر اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا ذکر کرنے کے اکٹھے مل کر بیٹھتے ہیں تو اس کے اینڈ پر آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے. آسمان سے آواز دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کا فرشتہ. یعنی اللہ کی طرف سے فرشتے جو ہے وہ ندا دیتے ہیں، وہ ان کو کہتا ہے کہ اے مغفرت سمیٹنے والوں، یعنی اے مغفرت سمیٹتے ہوئے اٹھو. یعنی ایک تو تمہیں اللہ کی مغفرت نصیب ہو گئی، اور دوسرا ساتھ یہ فرماتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا. یعنی جو تمہارے گناہ تھے وہ میں نے نیکیوں سے بدل دیے. اور یہ قرآن میں موجود ہے یہ بات کہ اللہ بعض ایسے بھی بندے ہوں گے جن کے نیکیاں، جن کے گناہ معاف ہی نہیں ہوں گے. وہ جتنے گناہ ہوں گے، جس انٹینسٹی کا گناہ ہوگا اس انٹینسٹی کی نیکی اس میں درج کی جائے گی. تو یہ ہے اس حدیث میں اللہ پاک نے ذکر اللہ کا فضائل کی بات کی ہے کہ اس کی کیا فضیلت ہے اللہ کے نزدیک. مل کر ذکر کرنے کی اور مختلف لوگوں کا جمع ہو کر اللہ کو یاد کرنا، یہ اللہ کو کتنا پسند ہے کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ وہاں سے آواز فرماتے ہیں کہ تیرے مغفرت سمیٹتے ہوئے اٹھو، بلکہ فرمایا کہ مغفرت تو سمیٹنا ہی ہے، جتنے جتنے گناہ تھے اتنے اتنے نیکیاں بھی لے کر جاؤ، یہ میری طرف سے یہ اللہ پاک دے. تو چلو جی، یہ ایک حدیث بھی ہم نے پڑھ لی تاکہ یہ ہمارے پیریڈ کا جو ہے وہ پورا ہو جائے. اب ہم آ جاتے ہیں جناب نماز کی طرف کہ یہ جو نماز ہے یہ فقہ. تو فقہ کے چیپٹر میں ہم نماز سے شروع کرتے ہیں. نماز کی جو پریکٹیکلی مسائل ہے اس سے بات شروع کرتے ہیں. جی تو نماز، پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ اعمال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا تذکرہ فرمایا تو اس میں اسلامی عقائد میں یا اس کے عملی کام میں سب سے پہلی چیز جو فرمائی نماز کی، زکوٰۃ کا، روزہ کا اور حج بیت اللہ کا، ان کو اسلامی اعمال کہتے ہیں. اب نماز کسے کہتے ہیں؟ نماز خدا تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو خدا تعالیٰ نے اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو سکھایا. اب کچھ چیزیں ہیں جی جو نماز سے پہلے چاہیے، اس کو فرائض نماز کہتے ہیں یا شرائط نماز کہتے ہیں. یہ شرائط، اس کو نماز اس لیے کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے پہلے کیا فرض چیزیں ہیں، یہ ساری فرض ہے. میں وہ فقہ کی بات کر رہا ہوں، وہ ٹرمینالوجی یوز کر رہا ہوں جس میں جی تو جو چیزیں نماز سے پہلے ضروری ہیں نماز کے لیے ان کو شرائط نماز کہتے ہیں. تو جی یہ چیزیں ویسے آپ کو پتہ ہے، صرف ذرا علمی رنگ میں آپ کو سب کو سکھانا مطلوب اور مقصود ہے. اول پہلی چیز بدن کا پاک ہونا. ٹھیک ہے جی، آپ اپنی ذات سے شروع کریں نا. آپ کا اندر سب سے پہلے بدن ہے، تو بدن کا پاک ہونا. نمبر 2 بدن کے اوپر کپڑے ہیں، کپڑوں کا پاک ہونا. نمبر 3 آپ جس جگہ کھڑے ہیں وہ جگہ کا پاک ہونا. اور چوتھی چیز ہے سطر کا چھپانا. یہ سطر کا چھپانا اصل میں کپڑوں کے اندر ہی آ جاتا ہے، لیکن یہ اس لیے علمی طور پر جاننا ضروری ہے کہ کپڑے کتنے ہونے چاہیے. تو اس میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ کپڑے جو ہے وہ سطر میں نے لاسٹ ٹائم بتایا کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک مرد کا سطر ہے، اور عورت کے لیے سطر جو ہے وہ ہے
صرف چہرہ کا باہر، ہاتھوں کا باہر ہونا، اس کے بعد چہرہ کا باہر ہونا، ہاتھوں کا باہر ہونا، اور پاؤں کا ٹخنوں سے نیچے نیچے، یہ اگر باہر ننگے ہوں تو یہ سطر میں نہیں آتے۔ باقی عورت کا پورا جسم جو ہے وہ سطر عورت ہے، یعنی فرض سطر ہے۔ یعنی ایک بات یہ یاد رکھیں کہ ان میں سے یہ اس کو شرائط نماز بھی کہتے ہیں، اور یہ شرائط فرض ہیں۔ یعنی اگر کسی کا سطر نہ ڈھانپا ہوا اور نماز پڑھنا شروع کر تو اس کی نماز نہیں ہوتی، یاد ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس کا بدن پاک نہ ہو تو نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر اس کے کپڑے پاک نہ ہو تو وہ نماز، اس طرح جس جگہ کھڑا ہے وہ اگر پاک نہ ہو وہ جگہ تو وہ بھی نماز نہ ہوگی۔ اگر پانچویں چیز ہے نماز کا وقت ہونا، کہ وہ واقعی وقت نماز ہو، اور چھٹی چیز ہے کہ قبلہ رخ ہونا، اور ساتویں چیز ہے نیت کا ہونا۔ اب یہ نیت کا ہونا دل سے نیت کا ہونا پتہ ہے، مطلب اس کو پتہ ہو کہ میں فرض نماز پڑھنے لگا ہوں، فجر کی نماز پڑھنے لگا ہوں یا ظہر کی نماز پڑھنے لگا ہوں۔ لیکن اگر وہ زبان سے ہم جو کہتے کہلاتے ہیں نا وہ اس کو میک شور کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن زبان سے کہنا ضروری نہیں ہوتا۔ لیکن بندے کو پتہ ہو کہ بھئی میں اس وقت ظہر پڑھ رہا ہوں، میں اثر پڑھ رہا ہوں، یہ جو کچھ بھی۔ تو یہ 7 چیزیں، جسم کا پاک ہونا، یہاں سے وہ شروع ہوا، پھر کپڑوں کا پاک ہونا، سطر کا ہونا، اور جگہ کا پاک ہونا، نماز کا وقت ہونا، نماز کا وقت بھی ہو۔ یہ نہ ہو وہ کہتے ہیں نا کہ نماز وقت کی ہوتی ہے، بے وقت کی نماز نہیں ہوتی، ٹکریں ہوتی ہیں۔ تو وہ نماز کا وقت ہونا، یعنی ابھی مثلا سورج ڈوبا نہیں اور آپ کہیں میں پڑھ لوں مغرب، تو وہ نہیں ہوگی، کیونکہ سورج غروب ہوگا تو نماز مغرب کا وقت شروع ہوگا، تو وقت کا نماز ہونا ضروری ہے۔ تو یہ تھی جو نماز کی شرائط ہے، اور یہ 7 ہے۔ تو اس میں قبلہ رخ ہونا بھی شرط ہے۔ اچھا جی، اب وضو، ذرا وضو کی بات بھی کر لیں کہ وضو کیا چیز ہے۔ جی، وضو جو نماز سے پہلے ہم نے صفائی ستھرائی کرنی ہے اپنے جسم کی، وہ اس کا نام وضو ہے۔ تو وضو میں 4 فرض ہیں۔ یہ وضو کے 4 فرض آپ کو بتانے کا مقصد ایک یہ ہوگا کہ آپ کسی ایسی جگہ چلے گئے جہاں پانی تھوڑا سا آپ کے پاس ہے، اور آپ نے وضو کرنا ہے، اور اس سے زیادہ پانی آپ کو مل نہیں سکتا، یا اس سے زیادہ پانی آپ استعمال کرنے کی ڈاکٹر الاؤ نہیں کر رہا کسی وجہ سے۔ چلو، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس پانی ہے ہی تھوڑا سا۔ اور میرے ساتھ یہ ہوا اس طرح کہ میں نے 76 میں حج پہ گیا تھا، تو وہاں اس زمانے میں جس طرح آج کل فراوانی ہے نا وسائل کی، وہاں عرفات میں، مینا میں، تو وہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو بڑی مشکل سے اب 4-5 بندے تھے، تو ہمیں ایک بوتل، یہ منرل واٹر کی ایک باٹل ایک کنٹینر سے بڑی مشکل سے ہم نے حاصل کی، اور وقت نماز کا بھی جا رہا تھا۔ تو ہم نے اس دن ہم نے یہ خود یوز کیا اس علم کو، کہ میں نے سب کو کہا کہ یہ پانی اتنا ہی ہے، اور ہم نے چاروں نے اس سے وضو کرنا ہے۔ تو اس کو اس طرح کر لیتے ہیں کہ صرف جو فرض ہے نا وہ پورے کر لو تو وضو ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ میں نے یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر یہ 4 فرائض آپ پورے کر لیں، آپ کا وضو ہو گیا، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ مقبول ہے انشاءاللہ۔ تو وہ جو 4 فرض ہیں وضو کے، وہ کیا ہے؟ پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ یہاں سے لے کر یہ ٹھوڑی تک، یہ ادھر تک، یہ سارا اس کا گیلا ہونا، اس کو ویٹ کرنا، اور ایک کان کی لو سے یہ ادھر سے ادھر تک، یہ دوسری لو تک، یہ جو چہرہ ہے، یہ چہرہ یہاں ڈیفائنڈ ہوتا ہے ان سے، یہ سارا جو ہے نا یہ آپ کا گیلا ہو جائے، اس میں کوئی چیز خشک نہ رہ جائے۔ تو یہ پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، یہ کونی اس جگہ تک، ایلبو تک، یہ سارا یہ پورا گیلے ہو جائے دونوں ہاتھ، یہ دوسرا فرض ہے۔ تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا، یعنی یہ سارا تو اس سر میں سے صرف 1/4 حصہ، اگر 1/4 ہے تب آپ نے ایسے مسح کر لیا، اس کو صرف اوپر سے گیلے ہاتھ سے اس کو ایسے کر لیا، تو تب آپ کا فرض ادا ہو گیا، یعنی
یہ بھی فرض ادا ہو گیا. اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا, دونوں پیر یہ جو ٹخنے ہیں ان تک دھونا جو ہے, یعنی یہ بھی دھونے سے مراد ان پر کھلا پانی بہانا نہیں ہوتا. آپ اس کو گیلا کریں اور اس سے آپ کے پاؤں سے نیچے 2 قطرے گر جائیں دھوتے ہوئے, یا 4 قطرے گر جائیں, وہ دھونا ہی گنا جائے گا. خواہ آپ اس پر 2 لیٹر پانی گرا دیں تو بھی وہ دھونا ہی گنا جائے گا. اور وہ 2 قطرے آپ نے پانی ڈالا تھا پاؤں پر اور نیچے گرے 2 قطرے تو آپ نے وہ. اسی طرح یہ ایلبو سے نیچے آپ ایلبو یہ ساری ڈرائی نہ رہے, خشک نہ رہے, گیلی ہو جائے, لیکن یہاں سے 2 قطرے بھی نیچے گر گئے تو گویا آپ نے اس کو دھویا ہے. تو یہ 4 فرض ہیں وضو کے. اب وضو میں سنتیں کتنی ہیں, یہ بات. وضو کی 13 سنتیں ہیں, یہ تھوڑی سی لینتھی ہیں. یہ تیمم کا سوال آ رہا ہے, تیمم جب وقت آئے گا تیمم کو بتا دیں گے آپ کو. ابھی یہ سنیں وضو کی. وضو کے 4 فرض ہیں اور وضو کی سنتیں کتنی ہیں, 13. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. 13 سنتوں میں نمبر 1 ہے نیت کرنا, یعنی وضو کی بھی نیت کی جائے باقاعدہ کہ بھائی میں وضو کی نیت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. یہ دل میں نیت ہو جائے, بے شک زبان سے نہ بھی کیے. دوسری بات ہے بسم اللہ پڑھنا. نہ بھی بسم اللہ پڑھے گا وضو ہو جائے گا, لیکن بسم اللہ پڑھے گا تو یہ سنت ہے, اس میں وضو کا اجر بڑھ جائے گا. وضو کی بھی آپ کو جو ریوارڈ ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا. اور نمبر 3 کے پہلے 3 بار دونوں ہاتھ جو ہے نا وہ یہ اتنی جگہ تک, یہ یہاں تک دھونا, دونوں ہاتھ کا پہلے یہ دھونا, یہ سنت ہے. بعد میں بھی دھو دے تو یعنی اس کی ترتیب آگے پیچھے بھی کر دے تو ہو تو جائے گا, لیکن یہ جو پہلے دھونا ہے یہ سنت ہے. پھر مسواک کرنا چوتھا نمبر. 5واں نمبر 3 بار کلی کرنا, یہ منہ میں ڈال کے 3 دفعہ کلی کرنا. 1 دفعہ بھی کر لے گا تو وضو ہو جائے گا, لیکن 3 دفعہ کرے گا تو سنت ہے. تو یہ گویا آپ نے وضو میں کہ اجر میں اضافہ آپ نے کر لیا جب سنت کی بھی پیروی کریں گے. تو 3 بار ناک میں پانی ڈالنا. اسی طرح ناک میں بھی 1 بار بھی ڈالے گا تو فرض پورا ہو جائے گا اس کا, بلکہ یہ تو فرائض میں آتا بھی نہیں ہے. وضو کے فرض تو ہے وہ تو اس میں ہے, لیکن اگر 1 بار تو سنت کی بھی پیروی ہو جائے گی, لیکن 3 بار کرے گا تو زیادہ ثواب اور اجر ہوگا اس کا. تو ناک میں 3 بار ڈالنا. داڑھی کا خلال کرنا. خلال کرنا کہتے ہیں ایسے انگلیاں ڈال کے اس میں تو پانی کو اندر تک بالوں تک پینیٹریٹ اس کو کرانا. ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا. یہ خلال کرنا ایسے کہتے ہیں یہ انگلیوں کے ان بٹوین جو ہے یہ تاکہ یہ جگہ کو خشک نہ رہ جائے, تو یہ خلال کرنا یہ سنت ہے. ہاتھ پاؤں دونوں کی انگلیوں کا, ادھر پاؤں کی انگلیوں کے درمیان بھی ڈاکٹرز لوگ جانتے ہیں کہ یہ تو ہمیں ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ خاص طور پر یہ پاؤں کی جو انگلیاں ہوتی ہیں, چھوٹی انگلی, اس کے درمیان ایسے جراثیم ہیں جو بیٹھے رہتے ہیں, دھونے سے نہیں نکلتے تھے. اس میں انگلی ماریں گے تو وہ اس سے وہ نکل جاتے ہیں, صاف صفائی ہو جاتی ہے. اچھا جی, ہر عضو کو 3 بار دھونا یہ ایک سنت ہے. یہ بھی تو 1 بار تمام سر کا مسح کرنا. یہ سارے سر کا اگر مسح کرے گا تو یہ سنت ادا ہوگی. چوتھائی سر کا مسح کرے گا تو فرض پورا ہو گیا. یعنی بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنا اس کو کہیں گے مسح کرنا. اور دونوں کانوں کا مسح کرنا. یہ دونوں کانوں کا یہ مسح ہے, یہ ایسے یہ مسح کرنا, یہ دونوں کانوں کا یہ بھی سنت ہے. ترتیب سے وضو کرنا, اسی ترتیب سے جس طرح آپ نے وضو سیکھا ہے اس ترتیب سے کرنا یہ بھی سنت ہے. ادھر ادھر کر دے تو بھی ہو جائے گا, وضو ہو جائے. پیر در پیر وضو کرنا, یعنی ون آفٹر انادر کنٹینیو, یہ نہیں کہا تھا وضو کر کے بیٹھ گیا پھر باقی کا کر لیا, وہ پہلا وضو جو خشک ہو گیا اور بعد میں دوبارہ وضو کیا, جو اگلے حصے کا کیا تو پہلا حصہ خشک ہو چکا تھا. تو اس لیے وضو کو پیر در پیر کرنا جو ہے تاکہ دوسرا وضو, دوسرا کوئی عضو, کوئی آرگن, کوئی جو ہے نا وہ کمپوننٹ اس کا خشک نہ ہونے پائے. تو یہ 13 سنتیں ہیں جی. چلو جی, یہ فقہ کا ہو جی گیا. انکل, اگر کسی کو جی فزیکل ریسٹرکشنز ہوں تو وہ کیسے وضو کرے انکل؟ کوئی اس کے لیے مسح کرے. فزیکلی چیلنجڈ ہو جی تو مسح کیسے پاؤں کرنا ہے جی, وہ آپ بتائیں. زخم تھا, یا یہ میرا ہاتھ میں ادھر نظر آ رہا ہے آپ کو, ادھر کوئی زخم تھا, میں نے پٹی باندھی ہوئی تھی تو پٹی پر ایسے گیلا ہاتھ تھا, یہ ایسے اوپر سے پھیر دیا
تو یہ گویا یہاں میں نے دو دیا اس کو. اسی طرح جس حصے پر وہ پاؤں ہو سکتا ہے, ہاتھ ہو سکتے ہیں, یا جس بھی حصے پر جہاں پر بھی آپ کو پانی نہیں, ڈاکٹر کہتا ہے کہ نہیں اس کو پانی نہیں لگنا چاہیے, تو اس جگہ کو صرف مسح کر لے اوپر سے ہاتھ پہ, بس اس کو مسح کر لینے سے وہ اس کا وہ دھونا پورا ہو جائے گا. اور ویسے جس کو بالکل ہی نہیں پانی میسر نہیں یا پانی نہ, تو اس کے لیے پھر وہ انشاءاللہ نیکسٹ میں وہ کر دیں گے آپ کو کہ اس کو کس طرح تیمم کیسے کرنا ہے وہ بھی بتا دیں, اس کی پوری چونکہ اس کا تفصیل ہے تو وہ بتا دیں گے. جی تو جی انکل ذکر کر لیا جائے جی, پھر اذان ہو جائے گی. ہاں جی 3:15 ہو گئے. چلیں شکر. جی جی چلیں جی سبحان آپ اللہ بسم اللہ کریں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اللہ اللہ. قلب فرسٹ پوائنٹ. Ruh, the second point. Allah, Siri, third point.
Allahu khafi. Fourth point. Allahu akhfa. The fifth point. Nafs. The sixth point on your forehead.
Allahu. Sultan al-Azkar, the seventh one. Correct, the first one. Allahu. مراقبة أحدية وحده لا شريك لك يا الله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله وحده لا شريك لك يا الله الله معية الله حاضري الله ناظري الله معي وهو معكم أينما كنتم الله أقربية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ونحن أقرب إليه من حبل الوريد الله يحبهم ويحبونه أول دار محبت نورانی اسماء و صفات رب العزت میں سے اصل دارا پر نفس میں یحبهم و یحبون مقام نفس کے ارد گرد پہلا نورانی دارا اللہ کے اسماء و صفات کا اللہ یحبهم و یحبون دارا محبت دوم نحبهم و یحبون اصل دارا پر نفس میں یحبهم و یحبون الله دار محبت صوم نورانی اسماء و صفات رب العزت میں سے اصل دارا پر نفس میں یحبهم و یحبون اللہ
مراقبہ ظاہر والباطن هو الاول والآخر والظاہر والباطن هو الاول والآخر والظاہر والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم. النجم والشجر يسجدان اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی کل من علیہا فان کل من علیہا فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سالك المسلم الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. سارك لبيك اللهم لبيك وسعديك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. طواف وليطوفوا بالبيت العتيق ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي رضيت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا اللهم صل. دعا کر لیں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا انصرنا على القوم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انا على ذکرک و شکرک و حسن. اللہ کریم ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما. اللہ ہمارے سارے گزشتہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اے اللہ اپنی محبت عطا فرما. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اختیار کرنے کی توفیق. شیطان مردود و نفس شر سے ہماری حفاظت فرما. اللہ ہمیں ایسا کر دے کہ تیرا بہت ذکر کیا کرے, تیرا شکر ادا کیا کرے, تیری اطاعت کے کام. اے اللہ دنیا میں قبر میں حشر میں ہر جگہ ہماری امداد فرما. اللہم اغفر لنا وارحمنا وانصرنا وحافظنا وعافنا وعافنا. اللہ کریم ہمیں ایسا کر دے کہ ہم تیرا بہت ذکر کریں, تیرا بہت شکر ادا کریں, تیری اطاعت کریں. اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اور ہم سب کو اے اللہ اپنے یہاں قبول فرما. اے اللہ ہم سب نے تیرا پاک نام لیا, اے اللہ اسے قبول فرما. اے اللہ اس کے سبب ہم سب کو کامیابی عطا فرما. دنیا کی کامیابی, آخرت دنیا کی مشکلات اور پریشانیوں سے اللہ سب کو نجات دے, سب کی حاجتوں کو پورا فرما. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاخواننا ولمشائخنا ولاستاذنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا, یا رافع الدرجات, یا شافع الامراض اشف مرضانا, یا دافع البلیات ادفع بلیاتنا وبلیات المسلمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب. آمین آمین آمین.
जी, for everyone, हम बता दें, mid of next week we'll have a question answer session. So anybody who has a question, वो भेज दें. And those who would not like their name to come, so would directly please send your questions to me. And the question answer session will be put on Facebook and YouTube. So this is for your information. जी अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया जी. अल्लाह हाफिज जी. अल्लाह हाफ़िज़. اللہ حافظ. شکریہ انکل جی, اللہ بہت اللہ مزہ آیا, بہت